صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بار الہا مرتکب کربلا، مرتکب خون حسین، مرتکب خون بطول، مرتکب خون محسن امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تاج امام زمانہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم سب کو اس قابل بنا کہ امام کے لشکر کے ادنا سے سپاہیوں میں ہمارا شمار ہو۔ اے اللہ، شب عاشور آنے والی ہے، حسین کے صدقے میں، حسین کے اجڑے ہوئے گھرانے کے صدقے میں ہم سب کو حقیقی توبہ کی توفیق عطا۔ بار الہا صدقہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے لٹنے کا پورا شوق دور میں ماں بہنوں بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت، جو جھولیاں بے اولاد ہیں اگلے برس میں صاحب اولاد، جس کی جتنی زندگی تم نے لکھ رکھی ہے تیری ذات علی و بذات سجود۔ بار الہا بس جب تک زندہ رہیں حسین کا ذرا کر کے زندہ رہیں، کچھ گھنٹوں کا مہمان ہے بطول کا بیٹا۔ میرے اللہ، ہماری آنکھوں میں حسین پہ رونے کے لیے اشکوں کا سمندر تھا، بحق حضرت زہرا و ابیہا و آلیہا و بنیہا برائے قبولیت ادعیاء صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام، والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی الابتہی الہاشمی القرشی المکی المدنی، شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر الہدیٰ نور الہدیٰ کہف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیر والشبر قاسم طوبہ و سکر اشجع المتین اشرف المکین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و مفرق القطائب و شہاب الساکب مقتدی دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب وعلی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی جمیع اعداء
किताबिल्लाहिल नातिक़ुल कुरानिस सादिक़ वन नूरिस सातिक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युतिल हिकमता मन यशा व मन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा व मा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। ख़ानदान अहले बैत अलैहिस्सलाम की अज़मतों के शायान शान बिखुसूस साथ बबरकत इमामुल असर व ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजुल शरीफ पे अलैहि सलावत। सामईन ज़ीविका मवालियान हैदर करराम मुहिब्बान आले अता हिकमत इलाहिया और विलायत मासूमीन के तहत हमारे सिलसिला गुफ्तगू की आखिरी नशिस्त कल हाजिर खिदमत होंगे शहादत की बरस से। और ऐसे लगता है कि जैसे कल बात शुरू की थी और आज ख़त्म हो गई, यानी 9 दिन ये 9वां दिन जो शुरू हो गया, 8 दिन गुजर गए, पलक झपकने के बराबर लहजा नहीं लगा और 8 से 9 तकरीरें ख़त्म हो गई। इन तकरीरों में मैंने हत्तल इम्कान कोशिश की अपनी कम इल्मी के मुकम्मल एतराफ़ के साथ और शाह नजफ़ के सदक़े में मिलने वाली खैरात पर मुकम्मल एतमाद के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के इल्म का निचोड़ आप तक पहुँचाने की कोशिश की। जिस कदर हो सकता था मैंने हक़ अदा करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत ये है इतना सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा। इतना सब कुछ आप तक पहुंचाने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं पहुंचा पाया, या मैं लफ्ज़ बदल देता हूँ, विलायत के समंदर में से मैं एक कतरा भी आप तक नहीं पहुंचा पाया। क्यों? इसलिए कि ये वो मौजू है, हिकमत इलाहिया और विलायत मासूमीन अल्लाह के मुताल्लिक़ गुफ्तगू थी या आले मोहम्मद के मुताल्लिक़ थी, और अल्लाह और आले मोहम्मद के मुताल्लिक़ बोलना हम जैसों के बस की बात नहीं होती। इसलिए कि अली बोले तो पता चलता है अल्लाह किसे कहते हैं, अल्लाह बोले तो पता चलता है अली किसे कहते हैं। हमारे बस की बात नहीं होती, बशर के बस की बात नहीं होती। और जुमले मेरे नहीं, यनाबिउल मुवत्ता शेख सलमान हनफी कंदोज़ी अलैहिर्रहमा ने भी इस रिवायत को लिखा है, यानी भाइयों के नज़दीक बड़ी ऑथेंटिक किताब है। उन्होंने भी लिखा, हमारी किताबों में तो है ही है, कि लौ अन्ना रियाज़ अक़लामुन वल बहर मिदादुन वल जिन्ना हिसाबुन वल इंसा किताबुन मा अहसौ फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब। कहा अगर दुनिया के तमाम दरख्त कलम बन जाए, वल बहर मिदादुन दरख्तों के कलम बन जाने के बाद स्याही भी तो चाहिए होगी, दुनिया के सारे समंदर स्याही बन जाए, फैसलाबाद से गुजरने वाली एक नहर अगर स्याही बन जाए तो सारी ज़िंदगी ख़त्म न हो, क़यामत आ जाए। कहा दुनिया के सारे समंदर स्याही बन जाए, वल जिन्ना हिसाब, सारे जिन मिले और बैठ के हिसाब करने वाले बन जाएं, वल इंसा किताब, इंसान सारे बैठ जाएं, बैठ के लिखने वाले बन जाएं। कितनी बड़ी टीम बन जाएगी, इंसान लिखने वाले, जन्नात हिसाब करने वाले, 1-2 हज़ार करोड़ नहीं, पूरी कायनात के इंसान लिखने वाले, पूरी कायनात के जिन्नात हिसाब करने वाले, सारी दुनिया के समंदर स्याही, सारी कायनात के दरख्त कलम, ये सारे के सारे मिलकर भी अगर कोई चीज़ लिखना चाहें वो लिख नहीं सकते, उसे हिसाब नहीं कर सकते, उसे शुमार नहीं कर सकते। या रसूल अल्लाह वो चीज़ कौन सी है? फरमाया फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब। अली इब्न अबी तालिब
یہ سارے کے سارے مل کر نہیں لکھ سکتے، تو جملہ آپ کے حوالے کروں، جو کائنات کے جن اور انسان مل کر لکھ نہیں سکتے، میں 9 تقریروں میں کیسے بتا کے جا سکتا ہوں علی کتنا بلند ہے۔ میری کوئی مجال ہے؟ میں تو نہیں بتا کے جا سکتا، ہاں میں تو نہیں عشرے میں بتا سکتا کہ علی کتنا بلند ہے، لیکن اپنی معرفت کے مطابق، اپنے عقل کی بساط کے مطابق، اپنے عرفان کے مطابق کچھ نہ کچھ ہمیں کوشش تو کرنی ہے، اور وہی ہم نے کوشش کی۔ اسی سلسلے کی آخری کڑی کا آغاز ہے حکمت الہیہ اور ولایت معصومین، عنوان سخن آپ کے اذہان عالیہ میں یقیناً راسخ ہے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حکمت خداوند متعال عطا کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں عطا کر رہا، یعنی وہ ہے معطی الحکمہ، حکمت عطا کرنے والا۔ اچھا، ایک قانون کلی یہ ہے، فاقد الشیء معطی الشیء نہیں ہوتا، جس کے پاس خود کچھ نہ ہو وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ اب اس کی کتنی مثالیں ہیں؟ فاقد الشیء معطی الشیء نہیں ہو سکتا۔ فار ایگزامپل، مجلس تمام ہوئی، مجلس تمام ہونے کے بعد آپ کہیں کہ آپ کے ہاتھوں کی انگوٹھیاں ہمیں اچھی لگیں، ہمیں ہیرے کی انگوٹھی دیں۔ میں کہوں گا بھائی یہ چاندی کی میرے پاس ہیں، یہ عقیق ہے، یہ در نجف ہے، ہیرا تو میرے پاس ہے نہیں۔ آپ کہیں گے نہیں ہمیں دو، میں کہوں گا میرے پاس ہے نہیں، میں دوں کہاں سے؟ جو میرے پاس ہے میں وہ دے سکتا ہوں، لینا چاہو تو بسم اللہ لے لو۔ پتہ چلا میرے پاس جو نہیں ہے میں دے نہیں سکتا، کیونکہ فاقد الشیء معطی الشیء نہیں ہوتا۔ کوئی چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کے پاس ہوں گی، اور کچھ ایسی ہوں گی جو نہیں ہوں گی، کچھ ایسی ہیں جو میرے پاس ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو نہیں ہوں گی۔ کائنات میں آل محمد کا دروازہ ہے واحد، جن کے پاس جو مانگو گے ملے گا، علم مانگو گے تو ملے گا، حکمت مانگو گے تو ملے گا، بخت مانگو گے تو ملے گا، سرداری مانگو گے تو ملے گا، تقویٰ مانگو گے تو ملے گا، کمال مانگو گے تو حسن ملے گا، حسن مانگو گے تو ملے گا، کمال مانگو گے تو ملے گا، ادب مانگو گے تو ملے گا، مال مانگو گے تو ملے گا، زر مانگو گے تو ملے گی، اولاد مانگو گے ان کا صدقہ تو ملے گی، رزق مانگو گے ان کا صدقہ تو ملے گی، جنت مانگو گے تو ملے گی، جو جو مانگو گے ملے گی۔ اور جن بیچاروں کے پاس خود ٹکا نہ ہو وہ تمہیں خاک نوازیں گے۔ جن کے پاس خود کچھ نہیں ہوگا، فاقد الشیء معطی الشیء نہیں ہوتا۔ ہم وہ ہیں، ہم ان کو مان رہے ہیں جن کے پاس ہر چیز ہے، ٹھیک ہے۔ معطی سے بات نکلی تھی تو میں نے کہا کر دوں۔ معطی یعنی عطا کرنے والا، معطی یہ حکمت خدا ہے۔ کس کو عطا کر رہا ہے؟ رسول کو۔ اچھا، جب عطا کر رہا ہے نا تو وہ رسول حکمت کی تعلیم دے رہا ہے، وہ رسول حکمت کی تعلیم دے رہا ہے۔ 3-4 آیتیں میں پڑھ دیتا ہوں حکمت کے متعلق، اور بات بڑی تیزی سے پھر میں آگے بڑھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کے اندر 129 نمبر، جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خانہ کعبہ بنا رہے تھے نا تو اس وقت دعا کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دعا کر رہے ہیں کہ بار الہ ایک رسول کو انہی میں سے مبعوث فرما، ٹھیک ہے، ایک رسول کو انہی میں سے مبعوث فرما۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں۔ دوسرے مقام پہ سورہ جمعہ میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ پچھلے سال موضوع سخن بھی رہ چکا ہے، عشرہ محرم الحرام کا، بعثت مصطفیٰ اور معرفت ذی القربہ کے عنوان کے تحت۔ بات آگے بڑھائیں۔ ابراہیم نے دعا مانگی اور دعا قبول ہو گئی۔
دعا مانگی کیا تھی ابراہیم نے؟ میرے اللہ ایک رسول کو مبعوث فرما جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. تزکیہ نفس بھی کہا، آیتیں بھی پڑھ کے سنائے، اس طرف زیادہ نہیں جانا، فقط حکمت سے متعلق کہا کتاب کی تعلیم بھی دے، حکمت کی تعلیم بھی دے. دعا پوری ہوئی اور پوری ہونے کے بعد پھر وہ آیت میں پکار رہا ہے، کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. فرمایا اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہیں رسول عطا کیا ہے، یعنی رسول عطا کر کے کہہ رہا ہے تم پہ احسان کیا ہے. احسان سمجھتے ہیں جو اس نے کیا ہے ہم پر وہ احسان ہے ذات مصطفیٰ کی صورت میں. اور صرف اتنا نہیں، اس نے توحید کا کلمہ پڑھوایا، تجھ پہ احسان کیا. اس نے محمد رسول اللہ پڑھوایا، تجھ پہ احسان کیا. اس نے علی ولی اللہ پڑھوایا، تجھ پہ احسان کیا. اس نے تجھے ماتمی بنایا، تجھ پہ احسان کیا. اس نے تجھے عزادار بنایا، تجھ پہ احسان کیا. اس نے تجھے نوحہ خان بنایا، تجھ پہ احسان کیا. اس نے تجھے ذاکر بنایا، تجھ پہ احسان کیا. اس نے تجھے پانی بنایا، تجھ پہ احسان کیا. اس نے تجھے شبیہ ذوالجناح کی لگام تھامنے والا بنایا، تجھ پہ احسان کیا. اس نے تجھے زیارتوں کی شبیہ تیار کرنے والا بنایا، تجھ پہ احسان کیا. اس نے تجھے ناظم منبر بنایا، تجھ پہ احسان کیا. اس نے تجھے خطیب بنایا، تجھ پہ احسان کیا. اس نے تجھے عالم بنایا، تجھ پہ احسان کیا. لفظ بدل دیتا ہوں، اس نے تجھے حسین عطا کیا، تجھ پہ احسان کیا. اس نے تجھے حسین عطا کیا، تجھ پہ احسان کیا. تو کوئی تو بدلہ احسان کا دینا چاہیے نا، کیونکہ قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان کے تحت. جب اس نے تجھے حسین دے کے تجھ پہ احسان کیا ہے، تو بھی حسین لے کے اس کے احسان کا شکریہ ایسے ادا کر، وہ کرتا جا جو حسین کے قریب کرتا ہے، وہ چھوڑتا جا جو حسین سے دور کرتا ہے. پچھلے کھڑے بیٹھے سارے مل کے آباد یقین جانے زندہ آباد زندہ آباد آباد زندہ آباد. میں راضی، یقین جانے اس جملے پہ میں راضی. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. کتنا بڑا احسان ہے. اور یاد رکھو ہمیں یہ میں نہیں چلتی اس بس میں. میں کہوں کہ جی میں خطیب ہوں، میں منبر پہ بیٹھنے والا ہوں تو میرا کمال ہے، خاک میرا کمال ہے، بس حسین کی عطا ہے. تو کہے کہ تو ماتمی ہے تو تیرا کمال ہے، نہیں، بس حسین کی عطا. اسے بند کروا دیجیے گا. بس حسین کی عطا ہے. تو کہے کہ تو نوحہ خان ہے تو تیرا کمال ہے، نہیں، بس حسین کی عطا ہے. تو بانی ہے تو تیرا کمال ہے، نہیں، بس حسین کی عطا ہے. اللہ نے اس قابل سمجھا ہے کہ حسین عطا کیا ہے. اللہ نے ہماری زندگیوں میں آل محمد کی مودت کو رکھا ہے. خدا کی قسم ہم اس تقسیم پر راضی ہیں. مولا امیر نے ایک جملے ارشاد فرمائے تھے. مولا نے فرمایا تھا رضینا قسمت الجبات فینا لنا علم وللأعداء مال. مولا نے فرمایا میں اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہوں کہ اس نے ہمیں علم دیا ہے اور ہمارے اعداء کو مال دیا ہے. میں اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہوں کہ اس نے مجھے حسین کا رونا دیا ہے. کائنات کی خوشیاں میں حسین کے رونے پہ قربان کرتا ہوں. کائنات کی خوشیاں میں حسین کی جوتی سے اڑنے والی خاک پہ قربان کرتا ہوں. تجھے ضرورت نہیں ہے رونے پہ فتوے لگانے کی، تجھے ضرورت نہیں ہے عزاداریوں پہ فتوے لگانے کی. تجھے 10 محرم کو بھی اگر اپنا خاندان یاد ہے تو ہوتا رہے. مجھے 10 محرم کو حسین یاد ہے، مجھے شب عاشور کو حسین یاد ہے. اور میں اس
تقسیم پہ راضی ہوں کہ حسین میرا یزید تیرا. میں تو اللہ کی اس تقسیم زندہ باد، میں خدا کی اس تقسیم پہ راضی، میری قوم اس تقسیم پہ راضی. ہر ماتمی عزادہ کھڑے ہو کے پڑھے نا، تھوڑا آواز بھی آئے گی. راز بچ ہے کتنا لطف و نماز بچ ہے، حسین سجدے تو سر نے چاہتا، حسین اج بھی نماز بچ ہے. یا خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ہاں حسین سجدے میں رسول اللہ ہیں، حسین پشت رسول پہ سوار ہے، ٹھیک ہے. اور دیکھیے نماز کے دوران دائیں بائیں کے خیالات آئیں، دنیا آ جائے، اگر یہ ہماری نمازیں ہیں نا، دنیا آ جاتی ہے، کسی کا کاروبار آ جاتا ہے، چلو آپ ناراض نہ ہو، مجھے میری مجلسیں آ جاتی ہیں، ذہن منتشر کروانا پڑتا ہے. نہیں نماز نہیں، نماز ہاں یہ ہے توجہ دائیں بائیں نہیں رکھوانی پڑتی. کاروبار، کھیت، عزیز و اقارب، بہن بھائی، مجلسیں، ہر چیز چھوڑ کے توجہ فقط خدا کی طرف کرنی پڑتی ہے. ہماری نمازوں میں دنیا آتی ہے یا نہیں آتی؟ کوئی ایسا بتاؤ جو کہے نہیں آتی ہو. کسی مفتی صاحب کو پکڑ کے لے کے آؤ جو کہے نہیں آتی، وہ بتائے گا کیا کیا کچھ آتا ہے. ہاں حلوے سے لے کے دیگے تک میری نماز میں آتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہر چیز تو آتی ہے، ذہن منتشر کروانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ذہن کو حضور قلبی رکھوانا پڑتا ہے. یہ ہماری نمازیں ہیں، نبی کی نماز میں تو دنیا نہیں آتی. نبی کی نماز میں تو دنیا نہیں آتی. اگر آ جائے تو نماز نبی کی نہ رہے. نبی کی نماز میں تو دنیا نہیں آتی. نبی کی نماز میں کیا آ سکتا ہے؟ دنیا آتی ہے. اگر آئے تو نبی کی نماز نہ رہے. ہماریوں میں آتی ہے. اچھا رک جاؤ، دو ہی صورتیں بنتی ہیں. ربائی انہوں نے بہت خوبصورت پڑھی، اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. دو ہی صورتیں تو بنتی ہیں، اور جی چاہ رہا تھا میرا کہ میں بخل نہ کروں نا. دو ہی تو صورتیں بنتی ہیں. یا تو یہ ہے کہ نبی کو پتہ نہیں تھا کہ حسین پشت پہ ہے. ہاں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، قسمت یا نصیب. کسی وقت یاد کروائیے گا، اس پہ پورا موضوع ہے ایک گھنٹے کا، ٹھیک ہے، وہ سناؤں گا آپ کو. فقط ابھی ایک جملہ یہ سنا رہا ہوں. یا تو نبی کو پتہ نہیں تھا کہ حسین پشت پہ ہے، ایک یہ صورت، یا پتہ تھا اور پھر سجدے کو لمبا کر رہے. پہلی صورت کو لیتے ہیں کہ پتہ نہیں تھا. چلو اگر پتہ نہیں تھا تو پھر سجدہ لمبا کیوں کیا؟ تیرے ہی تو لگتے سر اٹھا کے دیکھتے تھے اترا ہے یا نہیں اترا. پتہ تو تھا، پتہ تھا. اچھا پتہ تھا، سجدے کو طول دیتے رہے. اب حسین کون تھا؟ رسول کا نواسہ. اگر کہو نواسے کی محبت میں سجدے کو طول دیا تو نواسے کی محبت دنیا ہے. اور جس نبی کی نماز میں دنیا آئے وہ نبی نہیں رہتا. جملہ پورا رکیے گا، چلے یہی رک جائے پھر جملہ ہدیہ کرو بڑی تیزی کے ساتھ. تو پتہ چلا نواسے کی محبت میں سجدے کو طول نہیں دیا تھا. کس لیے سجدے کو طول دیا تھا؟ آؤ اجمیر والوں کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اس نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین. نواسے کی محبت میں نہیں، دین کے وارث کی وجہ سے رسول سجدہ لمبا کر رہے تھے. آباد پشت پہ حسین رسول کی. چلو یہاں رک کے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے.
ایک لہجے کو اور کوئی ربائی نہ پڑھیے گا، تقریر ساری ادھر چلی جائے گی پھر. ہاں ٹھیک ہے، ایک لہجے کو میں رک کے بات کر رہا ہوں. دیکھیے یہاں پہ بعض کم فہم لوگ استدلال یہ کرتے ہیں کہ حسین آ گئے تو لہٰذا رسول نے نماز کو جو ہے طولانی کر دیا. سمجھیے گا بات کو، حسین آئے رسول کو چھٹی نہیں ملی، یعنی پتہ چلا جس کے مقدر میں حسین آ جائے عبادت سے چھٹی نہیں، سجدے لمبے ہو جایا کرتے ہیں. سجدے لمبے ہو جایا کرتے ہیں، عبادت طولانی ہو جایا کرتی ہے. آپ جی ہیں سلامت رہیں. تو بہرحال حسین پشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آئے تھے. اب میرے اپنے ذہن میں نہیں ہے میں کہاں پہ تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جی ہاں، تو خداوند متعال نے حکمت جو ہے عطا کی کہ یہاں میں نہیں چلتی، جو کچھ بھی اس نے عطا کیا یہ اس کی توفیق ہے. میں خدا کی اس تقسیم پہ راضی ہوں، میں خدا کی اس تقسیم پہ راضی ہوں کہ اس نے مجھے حسین دیا، تجھے یزید دیا. جتنی چیزیں وہ عطا کر رہا ہے اس میں سے ایک حکمت بھی ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے. اچھا، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اور جسے حکمت عطا کر دی فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اسے کیا دیا؟ خیر کثیر دیا. خیر کثیر کو جانتے ہیں؟ ایک خیر کثیر دکھاتا ہوں، دوسرا خود سمجھ میں آئے گا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْکَوْثَرَ، کوثر ہے خیر کثیر جو مٹائے نہیں مٹ رہا. کوثر ہے اولاد فاطمہ، اولاد سیدہ سلام اللہ علیہا، جو مٹائے نہیں مٹ رہی، وہ خیر کثیر ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ تو جسے خیر کثیر ملے، پھر روایت نے کہا یہ خیر کثیر ہے کیا؟ تو روایت نے کہا طاعت اللہ. اب آخری تقریر اس جہت سے بھی ہوتی ہے کہ موضوع کے تقاضے پورے ہو رہے ہوتے ہیں. طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت، و معرفت الامام، اور امام کی معرفت. اور خیر کثیر ہے ولایت علی ابن ابی طالب، کہ جسے حکمت ملی اسے خیر کثیر یعنی ولایت علی ملی. طے ہو گئی بات؟ آگے بڑھائیں تیزی کے ساتھ، منزل تو لانی ہے. اور پھر فرمایا اسی آیت کے ٹکڑے میں وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. عقل والے، ہمارے نزدیک ادلہ اربع 4 ہیں: ایک قرآن، ایک سنت، ایک اجماع، ایک عقل. یعنی ہم قرآن سے بھی استنباط کرتے ہیں، سنت سے بھی کرتے ہیں، اجماع سے بھی کرتے ہیں، عقل سے بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، عقل کو انتہائی اہم رول حاصل ہے. تھوڑی سی بات مشکل ہے، میں اس کو آسان کر دوں. قرآن سے بھی استنباط ہوتا ہے، یعنی قرآن سے بھی ہم مطلب کو سمجھتے ہیں، قرآن سے بھی شریعت لیتے ہیں، سنت سے بھی لیتے ہیں، اجماع سے بھی لیتے ہیں. اجماع وہ والا نہیں جو بھائیوں کا ہے، ہمارا اجماع وہ ہوتا ہے جس میں معصوم کے دستخط ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہم تو کسی بھی ایسی چیز کو لیتے ہی نہیں ہیں جس میں معصوم شامل نہ ہو. اس کے بعد ایک چیز ہے عقل، یعنی ہم اس ہر شے کو لیتے ہیں جو عقل پہ پوری اترتی ہے. اگر عقل نہ ہو تو ہم اس چیز کو نہیں لیتے. آؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو کتنی آیت شان علی میں نازل ہوئی. قرآن میں حضور قبلہ 300 سے زائد آیت شان علی میں نازل ہوئی. چھوڑ دیتے ہیں انہیں ایک لہجے کو. میں ولایت علی کا استدلال کروں، ایک لہجے کو چھوڑتے ہیں. کتنی روایتیں شان علی میں اتری بے بہا، ایک لہجے کو انہیں بھی چھوڑتے ہیں. اتنی اتری شان علی میں آیتیں کہ جتنی کسی اور کی شان میں نہیں اتری. بلکہ میں لفظ بدل دیتا ہوں، دوسروں کی شان میں تو زیر زبر نہیں اترا. علی اور علی کے بچوں کی شان میں قرآن قصیدہ بن کے اترا. کتنی روایتیں ان کی شان میں آئیں کہ لوگوں نے گھڑ گھڑ کے بھی ان کے مقابلے میں روایتیں نہیں لائیں، لانے کی کوشش کی، نہیں لائیں. ان سب کو ایک لہجے کو چھوڑتے ہیں، ایک لہجے کو. آؤ صرف عقل پہ بات کر لیتے ہیں، صرف بات کرتے ہیں عقل پہ. اگر ایک بھی آیت شان علی میں نہ اتری ہو بالفرض،
ایک بھی روایت شان علی میں نہ ہو تو بھی عقل کو سامنے رکھ اور فیصلہ کر، جنہیں تو منوا رہا ہے عقل انہیں مانتی ہے یا جسے میں منوا رہا ہوں اس علی کو مانتی ہے؟ چھوڑو روایتیں، چھوڑو حدیثیں، چھوڑو تاریخ، چھوڑو دین، چھوڑو شریعت، عقل کو لے لے، عقل سے پوچھ لے کہ کون بہتر ہے، تو تیری عقل پکار پکار کے کہے گی کہ علی کو جچتا ہے وہ امام ہو۔ میں لفظ بدل دوں، شان علی یہ ہے جس کی امامت، بھائی قرآن نص ہے علی کی امامت پر، حدیثیں نص ہیں علی کی امامت پر، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جملہ غلو ہو گیا، نہیں، شان علی کا جملہ بالکل کما حق کا ہے۔ اگر قرآن کی ایک آیت بھی شان علی میں نہ ہو تو بھی علی امام ہے، حدیث بھی شان علی میں نہ ہو تو بھی علی امام ہے۔ لفظ بدل کے کہہ دوں، کسے کہا جاتا ہے علی؟ جس کی امامت قرآن کی محتاج بھی نہ ہو اسے علی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ منصوص میں اللہ ہے، قرآن کی روح سے علی امام ہے، لیکن اگر آیتیں نہ اتری ہوتی، روایتیں نہ اتری ہوتی، پھر بھی علی کی ذات اس قابل تھی۔ یہ رعایتی نمبر نہیں دیے اللہ نے، اس لیے میں نے یہ جملہ پڑھا، یہ رعایتی نمبر نہیں ہے، شان علی اس قابل تھی۔ عقل سے فیصلہ کرو کون امام ہو سکتا ہے، اور تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جب کسی نے خلیل بن احمد فرائدی سے پوچھا تھا نا کیا دلیل ہے کہ علی کل امام ہے، علی کل ایمان ہے، علی ہر ایک کا امام ہے، اس نے کہا احتیاج الکل الیہ و عدم احتیاج ہی الی الکل دلیل علی انہ امام الکل۔ اس نے کہا ساری کائنات کا علی کے دروازے پہ آنا اور علی کا کسی کے دروازے پہ نہ جانا، یہی دلیل ہے علی کل کائنات کا امام ہے۔ ساری کائنات کا علی کے دروازے پہ آنا، علی کا کسی کے دروازے پہ نہ جانا۔ مسلمانوں تمہارے مسائل بنے اس لیے کہ تم نے در علی کو چھوڑا، اور میں سچ کہہ رہا ہوں آج در علی پہ دنیا آ جائیں نہ مسائل ختم ہو جائیں۔ آج اگر در علی پہ آ جائیں یہ تو کوئی مسئلہ رہے ہی نہ، لیکن مسلمان کا مسئلہ یہ در خدا پہ بھی درست نہیں جاتا۔ ہاں، در خدا پہ بھی درست نہیں جاتا، وہاں بھی جاتا ہے تو درستگی کے ساتھ نہیں جاتا۔ کیوں؟ خدا کی بارگاہ میں در امام پہ جاؤ تو درستگی کے ساتھ، پہلے اپنوں سے بات کر لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، در امام پہ جاؤ تو درستگی کے ساتھ ضرور جاؤ، ضرور جاؤ۔ یہ نہ کہا کرو جب مقدر ہوا تو جائیں گے، اگرچہ مقدر ہوگا تو ہی جاؤ گے، بغیر مقدر کے تو وہاں جاتا کوئی نہیں ہے نا۔ لیکن وہ مقدر بنائے گا کون؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہ مقدر بنائے گا کون؟ حسین بنائے گا، لیکن محنت تو تجھے کرنی ہے۔ ہاں، ہر چیز کے لیے ایک زندگی میں خانہ ہے کہ میں نے زندگی میں یہ کرنا ہے، اچھی گاڑی لینی ہے مثلا، میں نے اچھا کاروبار لینا ہے، وہ فلاں زمین ہے میں نے وہ لینی ہے، مثلا وہ فلاں کام ہے وہ کرنا ہے۔ زیارت کا کام کہاں ہے؟ ہاں، اپنے گھروں میں نظام رائج کیجئے، اپنے بچوں کو تربیت دیجئے کہ وہ اپنا مال بچائیں اب سے تھوڑا تھوڑا، کہ اسے لگا کے حسین کی بس میں جائیں گے۔ پھر جب جانا کیا مانگنے جائے گا وہاں سے؟ چل رک کے جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں، کیا مانگنے جائیں گے وہاں سے؟ جو مانگو گے مل جائے گا، لیکن ایک لہجے کو جملہ رک کے کہہ رہا ہوں، جب کبھی جاؤ تو اس نوکر کو بھی یاد کر لینا، اس جملے کو نہ بھولنا۔ جب بھی جاؤ گے اللہ آپ کو اگلے سال سے پہلے لے کے جائے، جب بھی جاؤ گے ایک دعا ہے جو مانگ لینا، ایک دعا۔ کتنی؟ ایک۔ حسین کے پاس جاؤ تو بھی یہی، عباس کے پاس جاؤ تو بھی یہی، مولا امیر کے پاس جاؤ تو بھی یہی، شام جاؤ تو بھی یہی، اور آج 3 دھماکے ہوئے بی بی سلام اللہ علیہ کی نگری میں،
خداوند متعال محافظت فرمائے، سیدہ کے روزے کی محافظت فرمائے، ان کے روزے کی حفاظت کرنے والوں کی محافظت فرمائے، اور تمام زائرین کی محافظت فرمائے، ان کی بقا کے لیے، سربلندی کے لیے، زائرین کی محافظت کے لیے بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائے۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کون سی دعا مانگنی ہے؟ ایک دعا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ جب جائیں نا جس بھی امام کے پاس، مثلا حسین کے پاس جا رہے ہیں تو حسین کی بارگاہ میں جا کے کچھ اور نہ مانگے، حسین سے حسین کو مانگے، عباس سے عباس کو مانگے، علی سے علی کو مانگے، یا علی میں تجھ سے تجھے مانگنے آیا ہوں، تجھ سے تیری محبت مانگنے آیا ہوں، تجھ سے تیرا پیار مانگنے آیا ہوں، تجھ سے تیری الفت مانگنے آیا ہوں، پھر دیکھنا زندگی کیسے سنور جائے گی۔ ہم تو حج بھی کر کے آتے ہیں تو واپسی پہ سنورتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا زمانے میں زائر بھی حاجی ہے، کعبہ والا بھی حاجی ہے، زائر بھی حاجی ہے جو زیارت کر کے آتا ہے۔ ہاں واجبی حج البتہ ہم نہیں چھوڑتے، یہ زمانہ اشتباہ نہ کرے، لیکن ایک جملہ کہوں کہ جو حج کر کے آ رہا ہے اس کو بھی کردار بدلنا چاہیے، جو زیارت کر کے آ رہا ہے اس کو بھی بدلنا چاہیے۔ پورے ڈگورے میں کوئی ملاوٹ کرے یا نہ کرے، اور صرف ڈگورا نہیں، یہ پینسرہ تک کی حدود کے آپ مومنین تشریف لائے ہوتے ہیں، جہاں جہاں سے بھی آپ تشریف لائے ہوتے ہیں، ان 7 دیہاتوں میں یا اس پورے ضلع میں کوئی ملاوٹ کرے تو کرے، اگر نہ کرے تو علی والا نہ کرے۔ کسی کی دکان سے کھوٹا مال ملے تو ملے، نہ ملے تو علی والے کسے نہ ملے۔ کسی کے کھیتوں میں 2 نمبری ہو تو ہو، نہ ہو تو علی والے کے میں۔ ہاں مزدور کو اس کا حق دیا جائے، ٹھیکے پہ دینے والے بیچارے کو اس کا حق دیا جائے، نہ ہو تو علی والے میں۔ تو یہ در خدا پہ جا رہے ہیں اور انسان بن کے نہیں آ رہے، اور در خدا پہ ہر کوئی جا رہا ہے، ولا والا بھی جاتا ہے، منکر بھی جا رہا ہے، در امیر المومنین پہ ہر کوئی نہیں جا سکتا، در امیر المومنین پہ ہر کوئی نہیں جا سکتا۔ اور میں جملہ رک کے کہہ رہا ہوں، یہ تبرک مجلس کا پکتا ہے، جو کھاتا ہے برادران اہل سنت جو پکاتے ہیں، جو کھاتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے نور نظر ہیں۔ میں بات کسی اور کی کرنے لگا ہوں جو فتوے دیتا ہے ان تبرک پہ۔ کچھ ایسے ہیں نا جنہیں اچھا نہیں لگتا، تو نہیں اچھا لگتا تو اس کا اپنا مقدر ہے، ہماری بلا سے۔ آؤ دیکھو، ہماری اگر کوئی بھی دعوت کرے، وہ کہے 10 محرم کو کروں گا، ہم اس کے پاس نہیں جاتے ہیں، ہم اس کے پاس نہیں جاتے ہیں، کوئی بھی دعوت ہوگی اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی کہے آؤ حسین کی نیاز کھلاؤں گا، اس کے پاس آ جاؤ گے۔ شمس تبریز کے 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں، بڑی دیر سکوت طاری ہو گیا تھا، باتیں کچھ ایسی تھی، لیکن الحمدللہ آپ نے وصول فرما لی۔ اب آپ کی داد اس بات کا اندازہ کروائے گی مجھے کہ مجھے آگے مزید کتنا پڑھنا ہے اور کتنے راضی ہیں آپ یا کتنے راضی نہیں ہیں۔ شمس تبریز نے کہا، ہم نے کہا در علی پہ ہر کوئی نہیں جاتا۔ کون نہیں جاتا؟ آؤ تمہیں بتاتا ہوں۔ کہا مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے۔ اے منکر اقرار علی ولی اللہ، دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے۔ آباد بات پہنچ رہی ہے؟ کوئی یہ نہ کہے کہ قبلہ یہ تو خطابت کر دی، نہیں خطابت نہیں، میں روایت اٹھا کے پیش کرنے لگا ہوں اس پہ۔ علل الشرائع سے پڑھ رہا ہوں، نوٹ کرنا چاہے تو کوئی کر لے۔ فرمایا معصوم نے، میرے اور آپ کے معصوم امام فرماتے ہیں، ان اللہ لم یخلق خلقا انجس من القلب، اللہ نے قلب سے زیادہ کسی چیز کو بھی نجس خلق نہیں کیا۔ اللہ نے قلب سے زیادہ کسی چیز کو نجس خلق نہیں کیا۔ فَإِنَّ النَّاسِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْجَسُ مِنَ الْقَلْبِ، فرمایا وہ جو ہمارا بغض دل میں رکھتا ہو وہ قلب سے زیادہ نجس ہے۔
اور یزید کو رضی اللہ بنوانے والے بنو امیہ کے دسترخوان کی نچڑی ہوئی ہڈیوں پہ پلنے والے 2 ٹکے کے ملا کتا نہلانے سے کتا بھاگ نہیں ہوتا۔ مل کے سارے نجس العین ہے، جاگے قبلہ سے یقیناً آپ پڑھتے رہتے ہوں گے آگا سے مطہرات کون سی ہیں، نجاسات کون سی ہیں۔ اور میں جملہ ایک رک کے کہہ رہا ہوں، دیکھو میں پورے پنجاب میں گھومتا ہوں، میں پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں بھی گھومتا ہوں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے شہروں سے ہٹ کے پنجاب میں ہم نے بعض ایسے دیہات بھی دیکھے جہاں 6 گاؤں میں کوئی شیعہ پیش نماز ہی نہیں ملتا، ہاں جنازہ آ جائے تو بیچاروں کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ غنیمت ہے کہ جہاں آپ کی رسائی ہے ان تک جو دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر تجھے سب کے سامنے جا کے مسئلہ پوچھنے میں شرم آتی ہے نا، تنہائی میں چلا جا۔ مجھے پتہ ہے مسائل ہیں، نقائص ہیں، ڈیفیشنسیز ہیں، اگر یہ 500 1000 1500 2000 مجھ سے اسٹیمیٹ نہیں لگتا مجمع کا ایک تو، ٹھیک ہے، کہ کتنے ہیں، بہرحال جتنے بھی ہیں، کچھ 1000 ہے 2000 ہے 1500 ہے 500 ہے 5000 ہے، جتنا بھی ہے، اگر میں اس سارے مجمع سے ایک ایک کر کے پوچھوں نا تو مجھے پتہ ہے بیچ میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کے وضو کے مسائل ہوں گے، کئی ایسے ہوں گے جن کے غسل کے مسائل ہوں گے، تو سب کے سامنے جاتے ہوئے تو شرم آتی ہے، تنہائی میں چلا جایا کر، ہاں تنہائی میں چلا جایا کر اپنے علاقے کے اس شخص کی جانب کہ جسے تم پیش نماز کہتے ہو۔ یہ کوئی قبلہ نے مجھے کوئی پیسے ویسے نہیں دیے، ٹھیک ہے، عزت علی کی قسم ممبر ہے، امام زمان کے صدقے تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں۔ ہمیں تو خوشی ہوتی ہے دیکھ کے وہ دیہات، وہ گاؤں، وہ آبادیاں جہاں مسجدیں بھی ہیں، جہاں بارگاہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے نقائص جو ہے نا دور کرنے کی ضرورت کرے۔ تو میں بات کہاں سے کر رہا تھا، مطہرات جو ہیں وہ علیحدہ ہیں، جو چیزیں پاک کرتی ہیں، نجاسات جو ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ ان نجاسات میں سے ایک نجس العین ہے جو باقیوں کی نسبت زیادہ نجس ہے، اور نجس العین کی تعریف یہ ہے جو طہارت کو قبول نہیں کرتا، یعنی اگر میرا لباس رومال نجس ہو جائے تو ایک طریقہ ہے اس کو دھویا جائے، کر پانی کے نیچے نچوڑا جائے 2-3 مرتبہ کر پانی کے نیچے دھو کے تو یہ پاک ہو جائے گا، لیکن اگر کتے کو پائپ لگا کے پاک کریں، جتنا مرضی پانی مارو وہ پاک نہیں ہوگا۔ او یاد رکھ یار، ولا والے خدا کا نام ہے، کیوں ایسے شوق پالتا ہے جو علی کو پسند نہیں ہے؟ یہ علی والے کی توہین ہے کہ کتا آگے چل رہا ہو وہ اس کی رسی پکڑ کے پیچھے چل رہا ہو۔ ناراض تو نہیں ہوگا یہ مجلس؟ صلوات پڑھو مجھے پتہ چلے، مل کے حیدری صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ نہیں ہلکی تھی بھائی، صلوات بآواز بلند کی۔ توہین ہے، توہین ہے، توہین ہے۔ ہاں اگر آزان بچت ہوگی تمہاری، صلوات پڑھو محمد علیہ۔ وَعَلَى اللَّهِ شَرِيكَ لَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْأَطْهَارِ صلوات۔
تو دیکھیں عزیزان، اے میرے پیارے ماتمیوں، اے حسین کے عزاداروں، اے وہ لوگوں جنہیں زہرا دعا دیتی ہیں. ہر عزادار وہ ہے جسے بی دعا دیتی ہیں. تو بڑے پیار سے، بڑے ادب کے ساتھ التماس کر رہا ہوں کہ یہ علی والے کی شان نہیں ہے کہ اس کے گھر پہ غازی کا علم بھی ہو اور پھر نجس العین جانور بھی ہو. ہاں شریعت نے کچھ مقامات پہ اجازت دی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مثلا کسی کے پاس بہت بڑا ریوڑ وغیرہ ہو جس کی حفاظت کرنی ہو، اس صورت میں وہ رکھ سکتا ہے، یا گھر کی حفاظت کرنی ہو تب وہ رکھ سکتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے گھر کی حفاظت بھی آج کل اس کے بغیر ہو رہی ہے، ریوڑ کی حفاظت بھی اس کے بغیر ہو رہی ہے. ادھر تو لڑائیوں تک بات پہنچی ہوئی ہے جو ان بے جان جانوروں کو لڑواتے ہیں. تو یقیناً آپ کے یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی وساطت سے بات کہیں اور بھی جانی ہوتی ہے نا سوشل میڈیا کی، تو انہیں پہنچا رہا ہوں. یہ تو سارے کے سارے ماتمی عزادار ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے آپ کی. نجس العین ہے، اسے کوئی نہلائے پاک کرنا چاہے وہ پاک نہیں ہوگا. اچھا مصیبت پتہ ہے کیا کرے گا؟ جدھر جدھر جائے گا اس مقام کو بھی نجس کر دے گا. اسی لیے کہا تھا کتا نہلانے سے کتا پاک نہیں ہوتا، اور یزید کو مسلمان بنانے سے وہ مسلمان نہیں بنتا. ٹھیک ہے، ناسبی بغض اہل بیت رکھنے والا یہ وہ نجاست ہے جو پاک نہیں ہو سکتی. اسی لیے بھائی میر تکلم نے لکھا، خدا کرے زور قلم اور زیادہ، کہا جنہیں بھی، اور یہ جملے 4 مصرے میں ختم کر دوں گا، یہی پہ میں تقریر کو سمیٹ رہا ہوں، اور شاید یہ عشرے کے آخری نعرے ہوں، لہذا میری خواہش ہے کہ اس کے بعد نعرہ حیدر حیدر کا ہونا چاہیے تاکہ زمانے کو پتہ چلے علی کے شیعہ بیٹھے ہوئے تھے. یہیں پہ میر انیس نے قلم اٹھایا، میر تکلم نے یہیں پہ قلم اٹھایا، اور میر تکلم بھائی نے لکھا، اس نے کہا جنہیں بھی بغض ہو تطہیر کے گھرانے سے وہ پاک جتنے ہوں پھر بھی پلید رہتے ہیں. محرم آتا ہے تو تیرے فتوے آ جاتے ہیں، ذوالجناح کی شبی نکالنا بدعت ہے، یہ شیعوں والا گھوڑا دیکھنا بدعت ہے، یہ علم دیکھنا بدعت ہے. میں نے کہا اگر علم دیکھنا بدعت ہے اور نکاح علم دیکھ کے ٹوٹ جاتا ہے، پھر پاکستان میں بچہ سلامت کسی کا بھی نہیں ہے، پھر بچہ سلامت کسی کا بھی نہیں. اٹھتے ہاتھ سلامت رہے. کہا جنہیں بھی بغض ہو تطہیر کے گھرانے سے وہ پاک جتنے ہوں پھر بھی پلید رہتے ہیں. جب آیا ماہ محرم یہ کھل گیا سب پر، ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں. بات پہنچ رہی بات پہنچ رہی توجہ کرو، سلامت رہیے. تمام کر دی میں گفتگو، بہت ہو گیا. ہاں اسی لیے کیا کہ بہرحال میں تینوں دن لیٹ ہو رہا ہوں، لیکن پھر بھی تاکہ آپ پہنچی تھی مجھ تک بات کہ آغاز سے کہیں تھوڑا سا ٹائم بڑھا دے. آپ بھی بادشاہ ہیں نا، جس دن 50 منٹ پڑھا جائے وہ دیکھتے ہیں، جس دن 1 گھنٹہ 5 منٹ پڑھا جائے وہ نہیں دیکھتے. وہ 5 اوپر والے حساب نہیں کرتے، ہاں 50 دیکھ لیتے ہیں. بہرحال یہ آپ کی محبتیں ہوتی ہیں، لیکن عشرے میں بہرحال سلسلہ اسی طرح چلتا ہے، کبھی 50 کبھی 55 کبھی 1 گھنٹہ 5-10 منٹ بھی بات ہو جاتی ہے. تو 2-4-5 منٹ کی اوپر نیچے جو اونچ نیچ ہوتی ہے اس سے تسامح کیا کریں. پھر بھی میں نے اسی کے پیش نظر ان 2 دن کوشش کی کہ جس حد تک ہو سکتا ہے میں بات کو آگے بڑھا کے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کروں. تمام ہو گئی گفتگو. صلوات پڑھ دیجیے اپنی توفیق. پھر بھی باواز بلند صلوات کی تلاوت. مسلمان پوچھتے ہیں اگر کربلا میں آل محمد علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں تو پھر بھی کیوں روتے ہو؟ مسلمانوں اتنا بتاؤ، اگر کوئی نبی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تو تم کتنا روتے؟ تمام عمر روتے رہتے نا.
آؤ انصاف کرو، کیا علی اکبر محمد کی شبیہ نہیں تھا؟ آنے والی ہے شب عاشور، رات بھر جاگیں گے آپ، صبح اذان علی اکبر بھی سنیں گے۔ ایک جملہ تمہیں بتاؤں، علی اکبر روز اذان نہیں دیتے تھے، یکم محرم کو تو اکبر نے اذان نہیں دی، 2 محرم کو علی اکبر نے اذان نہیں دی۔ جب بھی قافلہ حسینی میں اذان ہوتی تھی اکبر نہیں دیتے تھے۔ حسین کا باقاعدہ ایک مؤذن تھا جس کا نام حجاج ابن مسروق جوفی تاریخ نے لکھا، با وفا صحابی حسین تھا۔ جب بھی اذان ہوتی تھی نا یہ اذان دیتا تھا، یکم 2 3 4 5 6 7 8 9 ہر رات اس نے اذان دی۔ لیکن جب 10 محرم سے پہلے والے شب آئے حسین نے حجاج کو روکا، اذان تو نہ دے۔ اکبر کو کہا تو اذان دو، وجہ کیا ہے؟ آج اس سے کیوں نہیں دلوائی؟ اس لیے کہ اکبر کا لہجہ تھا محمد کا لہجہ، حسین نے محمد کے لہجے میں اس لیے اذان دلوائی کہ محمد کے لہجے میں اذان سنیں گے شاید میری زینب کا پردہ بچ جائے گا۔ قربان اس لیے دلوائی، اجرک اللہ اجرک الزہرا۔ حسین شب عاشور بھی روئے ہیں۔ مولا کا ایک صحابی ہے جس نے دیکھا کہ حسین جو ہے نا خیام سے نکل کے مقتل کی طرف جا رہے ہیں، یہ مولا کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کہتا ہے میں نے کہا دشمن زمانہ ہے، بطول کے بیٹے کے پیچھے چلتا ہوں کوئی حملہ نہ کر دے۔ کہتا ہے آگے حسین چلتے رہے، اچانک جا کے حسین نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ کہا مڑ کے دیکھا میں تھا، کہا آ گیا ہے، چلا تجھے کوئی منظر دکھاتا ہوں۔ کہتا ہے حسین مجھے ایک ایسے مقام پہ لے گئے، ایسا لگ رہا تھا کسی نے اس مقام کی صفائی کی۔ کہا میں نے کہا مولا یہ کیسا مقام ہے؟ کہا منہ پھیر، میری ماں میرے مقتل کو صاف کر دے۔ میری ماں میرے مقتل کو صاف کر کے گئی ہے۔ عزادارو اب حسین نے دکھانا شروع کیا، کہا یہاں اکبر گرے گا، یہاں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوں گے، یہاں اونو محمد مارے جائیں گے، یہاں مجھے شہید کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے مولا رونے لگے۔ کہا میں نے کہا مولا کیوں روتے ہیں؟ کہا مجھے اکبر کی موت نہیں رلا رہی، مجھے قاسم کی موت نہیں رلا رہی، مجھے اونو محمد کی موت نہیں رلا رہی، مجھے رلا رہی ہے تو یہی بات کہ کل ہم مارے جائیں گے۔ یہ لعین خیموں پہ حملہ کر کے زینب کو کہہ دی۔ جی اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ حوصلے کے ساتھ اطمینان سے سیدہ پرسہ قبول کریں، مولا راضی ہو دلالو۔ کہا کل ہم مارے جائیں گے، یہ فوج اشقیاء خیام پہ حملہ کر دے گی۔ عزادارو ایک اور بات سن لو پھر بات آگے بڑھا دو۔ جانتے ہو ایک رات کی مہلت مولا نے کیوں مانگی؟ ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ شریعت میں قربانی کے لیے کم از کم عمر ہے 6 ماہ، اصغر کی عمر 1 دن کم تھی، حسین نے مہلت مانگی، میرا اصغر 6 ماہ تھا۔ یا زہرا اجرکم اللہ۔ حسین نے مہلت مانگی، مہلت تمام ہوئی، صبح کی اذان علی اکبر نے دی۔ عزادارو کتنی محبت تھی علی اکبر سے حسین کو۔ یہ علی اکبر کے بچپنے کا واقعہ ہے۔ جب علی اکبر کی عمر تھی کوئی 6 ماہ،
رات کے وقت بی بی ام لیلہ حجرے سے باہر گئی ہیں، جب واپس آئی تو دیکھا حسین اکبر کے سینے کے بوسے، کہا مولا یہ کون سا انداز ہے بوسے لینے کا؟ کہا لیلا تو آج دیکھ رہی ہے جب تک حسین اکبر کے سینے کے بوسے نہ لیتے اور مجھے نیند نہیں آتی۔ اجرکم اللہ۔ اللہ اتنی محبت تھی، کربلا سے کوفہ سے شام میں کر دیکھئے گا بلا تشبیہ، جس نیزے پہ علی اکبر کا سر تھا نا، ایک نیزے پہ بلا تشبیہ علی اکبر کا سر، ایک نیزے پہ حسین کا سر، جدھر اکبر کے سر والا نیزہ مڑتا تھا حسین کے سر والا نیزہ ادھر مڑتا تھا، جدھر اکبر کے سر والا نیزہ مڑتا تھا حسین کے سر والا نیزہ ادھر مڑتا تھا، جسے اتنا پیارا تھا علی اکبر۔ اب اگلی روایت میں ذمہ داری کے ساتھ پڑھو، جب ہر شہید اجازت مانگتا تھا نا حسین نہیں دیتے تھے، کوئی پاؤں پکڑتا تھا، کوئی ہاتھ چومتا تھا، کسی نے تعویذ کی سفارش کی، کسی نے مشق کی سفارش کی، ہر ایک کو سفارش سے اجازت ملی، واحد ہے علی اکبر جس نے اجازت مانگی حسین چپ کھڑے، علی اکبر نے اجازت مانگی حسین نے دے دی، کیوں؟ پیارا اتنا تھا۔ پھر کرو سوال اجازت اتنی جلدی کیوں دی؟ تو نہیں سمجھا تیری ہائے کا انتظار کر رہی ہے تیری سمجھ، اس لیے دی کہ اکبر تھا محمد کی شبیہ، اور حسین کو حیا آتا تھا نبی مجھ سے مانگے، اجرکم اللہ، میں محمد کو روکوں، اجازت دے دی حسین نے۔ علی اکبر خیام میں آئے ہیں، ایک ایک بی بی سے ملتے جاتے ہیں، عزادارو اللہ جانے اس بی بی سے ملاقات کیسے ہوئی جس نے ماں بن کے پالا تھا۔ ایک عرصے تک حضرت زینب کی اولاد نہیں تھی نا، مدینے والے اکبر کو زینب کا بیٹا سمجھتے تھے، اجرکم اللہ، اتنے پیار سے پالا تھا، روکا کسی نے نہیں کیونکہ محمد کی شبیہ تھے۔ ہر لحظے سے خلق میں بھی مولا حسین نے کہا تھا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم، میرے اللہ گواہ رہنا اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں، خلق میں، نطق میں، دیکھنے میں بھی محمد جیسا ہے، بولنے میں بھی محمد جیسا ہے، جس کا کردار بھی محمد جیسا ہے۔ مسلمانوں حیا نہیں آیا محمد کے ٹکڑے کر ڈالے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، محمد کے ٹکڑے کر ڈالے مسلمانوں۔ ہاں عزادارو علی اکبر کو اجازت مل گئی، ایک ملاقات ہے علی اکبر اور سجاد کی، دونوں بھائی بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کے رو رہے تھے، بھائی بھائی سے مل کے رو رہا ہے، جو چھڑوانا چاہتا ہے چھوڑتے نہیں ہیں۔ اچانک کوئی بات سجاد نے علی اکبر کے کان میں کہہ دی، چھوڑ دیا علی اکبر نے سجاد کو، روایت کی درایت کرنے والے سمجھ گئے بات یہی تھی۔ سجاد نے کہا اکبر تو جوان ہے، مجھے بیماری نے ضعیف کر دیا، اکبر تبادلہ کر لیتے ہیں، اکبر میں کربلا میں مارا جاتا ہوں، اکبر تو شام چلا جا۔ شام کا نام آیا، علی اکبر نے چھڑوا لیا نا سجاد، اور برچیوں کے زخم سہنا کرنا ماتا، برچیوں کے زخم سہنا آسان ہے علی کی بہو بیٹیوں کے ساتھ، اور کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، اور کبھی شنابی کا دربار، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، کبھی
कभी शराबी का दरबार मुश्किल है। हाँ आज़ादारो, हुसैन से भी विदा हुए, सज्जाद से भी विदा हुए। तारीख निगार लिखते हैं कि दो हस्तियां खयाम से बड़ी देर से निकली। अकबर जब भी निकलने लगते थे दामन में खिंची पड़ती थी। ये दामन में खिंची का पढ़ना बताता है रोकने वाली होती तो कोई बड़ी मजबूर होती। ये 4 साल सकीना रोक रोक के कहती थी अकबर मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहा है। अकबर सकीना कुर्बान अजरकम अल्लाह, अकबर मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहा है। हाँ ज़ारो, एक मरतबा अली अकबर चले हैं। जब अकबर चले हैं ना, हुसैन ने तैयार किस तरह किया है अली अकबर को। ज़ारो अकबर को इमामा पहनाया बिना तशबीह। ये वो वाहिद शहीद था जिसे हुसैन ने इमामा पहनाने के बाद ना इमामे की आखिरी लड़ ऐसे बांधी जैसे मुर्दे को कफन दिया जाता है। फिर लफ्ज बदल दूं, हुसैन अकबर की मैयत तैयार करके करबला की तरफ भेज रहे थे। अज़ादारो अली अकबर का घोड़ा चला। अकबर ने महसूस किया मेरे घोड़े के पीछे कोई चल रहा है। देखा बाबा हुसैन चल रहे हैं। कहा बाबा अभी तो इजाजत दी थी, अब पीछे क्यों आ रहे हो। अज़ादारों कहा अकबर जब तक जाते रहना, मुड़ मुड़ के मुझे देखने करवाता। अकबर जब तक जाते रहना, मुड़ मुड़ के मुझे देखते रहना। अज़ादारों अली अकबर मैदान में आ गए हैं। बिना तशबीह मंजर क्या है, अकबर मैदान में आए हैं। हुसैन ऊंचे टीले पे हैं, खैमे पे दरे खैमा पे माँ भी है, ज़ैनब भी खैमे के अंदर है। अली अकबर ने जंग करना शुरू की। अली अकबर जंग करते जाते हैं। अल्लाह जंग थी, कहता था आओ हम अहले बैते नबूवत हैं और ज़िना ज़ादो तो हमसे मुकाबला करोगे। अली अकबर जंग करते जाते थे। अचानक हुसैन को अली अकबर नजर नहीं आया। एक मरतबा दरे खैमा पे आए, माँ बहनों के हिस्से का जोड़ा। माँ की दुआ अल्लाह बेटे के हक में कबूल करता है। दरे खैमा पे आए, लैला से कहा लैला दुआ मांग, अल्लाह मुझे मेरा अकबर मिला है। और जवान बेटे की मैयत कोई बाप न देखे, लैला ने दुआ मांगी, ऐ याकूब और यूसुफ को मिलाने वाले, हमें हमारा अली अकबर मिला। अज़ादारों अभी थोड़ी देर गुजरी थी, अकबर दरे खैमा पे आया। हुसैन ने कहा बेटे कोई ख्वाहिश, अल्लाह न करे किसी बाप पे ऐसा वक्त आए और बेटा कोई चीज मांगे, बाप दे ना सकता हो। हुसैन से कहा बाबा एक बूंद पानी पिला। हुसैन ने कहा बेटे पानी तो नहीं है, मेरी अंगुष्ठ अपने मुंह में रख। अजरुकुम अल्लाह, मेरी अंगुश्तरी अपने मुंह में रख ले। अज़ादारों अली अकबर को दी है। अब अज़ादारों अली अकबर फिर मैदान की तरफ आए हैं। दोबारा जंग करना शुरू की है। दोबारा अकबर जंग करते जाते हैं, लेकिन अब की बार अज़ादारों एक लईन घात लगाए बैठा था। ये बेगैरत घात लगाए बैठा था। यूं ही अकबर का घोड़ा इसके करीब से गुजरा ना, इस जालिम ने नेज़े का वार किया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अली अकबर से जीन में संभला नहीं गया। अकबर ने दोनों बाजू घोड़े के गले में डाले। ढगोरे के मातमी इंसाफ कर, अकबर के घोड़े ने हुसैन की तरफ आना था। इसे पता नहीं चला अपने कौन से है, बेगाने कौन से हैं। अकबर का घोड़ा फौज अश्किया में घुसता चला गया। जो ही घुसता जाता था, जिसके पास से गुजरता था, बेगैरत तलवार मारे जाते थे। तलवार की ज़रबे मार मार के सर कमाता, तलवार की ज़रबे मार मार के बेगैरतों ने अली अकबर के टुकड़े
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों अली अकबर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक जुमला पढ़ूंगा, फिर ज़ियारत बुलवाऊंगा और कुछ जुमले उसके बाद पिछड़ो पढ़ूंगा। अगले साल किस्मत या नसीब, कौन रहे कौन न रहे, मेरे अल्लाह कब्र में इन्हें शफ़ाअत अली नसीब करना। हाँ, ये जो हुसैन को रोने के लिए आए हैं, अज़ादारों एक मरतबा कासिम के लाशे पे कितनी तेजी से गया था, अज़ादारों कितनी तेजी से गया। जब अकबर ने आवाज़ दी ना बाबा, बाबा अकबर की मदद को आ, अज़ादारों कहा बेदर बर लाशे पे सर, जानू पे जानू रसीद। हुसैन कभी दाएं गिरता था, कभी बाएं गिरता था, करता मातम। अब जो हुसैन गिरता संभलता आता था, अल्लाह जाने फौजे अश्किया क्या कर रही होगी, शायद बेगैरत देख के हंसते होंगे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अला ज़हरा। बीबी पुरसा कबूल करे। हाँ अज़ादारों, दो जुमले एहतराम ताबूत में खड़े होके सुन लो मुझसे, उसके बाद मैं जनाजा बुला दूंगा। एक इशारा समझ जाना अज़ादारों, जब अली अकबर के लाशे पे हुसैन आया है ना, बिला तशबीह इतना झुका है, अकबर के रुखसार अकबर के रुखसार पे अपना रुखसार रखा, रो के कहता था अला दुनिया बाद कलाफा अकबर, और तेरे बाद जिंदगी का फायदा। बैठोगे तो अगले जुमले पढ़ूंगा, बैठोगे तो अगला जुमला पढ़ूंगा। बैठ जाओ, अगला जुमला बैठोगे तो पढ़ूंगा। 2 मिनट के लिए बैठो, फिर जी भर के पुरसा दे लेना। बैठ जा, अली अकबर की जवानियाँ नसीब हो। बैठ के जितना करता है मातम कर मातम, बैठ के कर लो, जितना करना बैठ के करो। एक सवाल का जवाब दो, ये जनाजा देख रहे हो, कितने मातमियों ने उठाया हुआ है? हाँ अज़ादारों, कितने मातमियों ने उठाया हुआ है? 4 मातमियों ने हुसैन अकबर के लाशे पे पहुंचे हैं। कोई उठाने
ہے